अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 17। रईस हेड ऑफिस से आने के बाद फजर काफ़ी थक गई थी। पूरी कोशिश करने के बाद भी वो आज वहाँ काम मुकम्मल नहीं कर पाई थी क्योंकि मॉडल्स मौजूद नहीं थीं। उन्हें आने में कुछ दिन लगने थे और फजर को एक बार फिर वहाँ जाना पड़ता। वो थक हार कर आते ही लेट गई। 1 घंटा सोई, फिर उठ गई। अपने प्रोजेक्ट को लेकर जहन में टेंशन ही टेंशन थी। सर भारी हो रहा था। चाय की शदीद तलब हुई। उठकर उसने अलमारी से एक नाइट सूट निकाला और फिर कमरे से बाहर निकल आई। सहन में 2 चारपाइयाँ बिछाए अम्मा मोहल्ले की 2 औरतों के साथ बैठी थीं। अब्बा की वफ़ात के बाद चंद दिनों के वक्फे से मोहल्ले की औरतें चक्कर लगा लिया करती थीं। फजर को तो फ़र्क नहीं पड़ता था, अलबत्ता अम्मा का दिल बहल जाता था। 10 मिनट बाद जब वो शावर लेकर बाहर आई तो औरतें जा चुकी थीं। हल्के आसमानी रंग के सफ़ेद बुनकियों वाले खुले ट्राउज़र और हाफ स्लीव शर्ट में वो तरोताज़ा नज़र आ रही थी। अम्मा, क्या पकाया है आज? उसने तौलिए से बाल पोंछते सरसरी सा पूछा। अम्मा ने एक नज़र उसके बालों को देखा जो कंधे से ज़रा नीचे तक आते थे। फिर से बाल कटवा लिए थे। अम्मा की तेवरी चढ़ी। कमबख्त, मूड स्विंग्स होने पर जाकर बाल कटवा आती थी। ये तो सद शुक्र बाल जल्दी बढ़ते थे, वरना अम्मा को पूरा यकीन था जिस रफ्तार से वो कटिंग करवाती थी एक दिन ज़रूर गंजी हो जाती। बाल पोंछने के बाद उसने तौलिया बाहर सहन में लगी तार पर सुखाया और बरामदे में वापस आते मेज़ पर रखा हेयर बैंड उठाकर आगे से बाल पीछे की जानिब करते सर पर रखते कानों के पीछे जमा लिया। ऐनक उठाकर साफ की और आंखों पर जमा ली। आज उसे काफ़ी काम करना था। पुलाव बनाया है। हाफ स्लीव से झांकते उसके बाजुओं को देखते अम्मा ने आम से लहजे में कहा, अलबत्ता नज़रें बड़ी गहरी थीं। अरे वाह, आज कैसे दिल कर गया अच्छा खाना बनाने का। वो तंजिया कहते कमरे में घुस गई और दोनों बाजुओं में अपना सामान उठा लाई जो सुबह अंदर रख कर गई थी। अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे देख रही थीं, देखे जा रही थीं, यूं जैसे फजर अपनी बोनस लाइफ जी रही हो, यूं जैसे उसके पास गिनती के चंद दिन बचे हों। अब क्या डांट डपट करनी, अब तो जो होना था हो गया था। बरामदे में चटाई बिछाते फजर ने सारा सामान उस पर फेंका और फिर कमर के बल झुककर हड्डियों को ज़रा हरकत दी। कमर की हड्डियां आज भी दर्द करती थीं। अगले ही पल वो चौकड़ी मारते चटाई पर बैठ चुकी थी। अपने सामने छोटी बड़ी सुइयों का डब्बा खोले वो अब भवें सुकेड़े देख रही थी। जिस कपड़े पर वो काम कर रही थी उस पर सादा मशीन नहीं चलती थी और एडवांस मशीन थी नहीं। तो फजर ने सिलाई का काम हाथ से करने का सोचा। उसमें मेहनत ज़्यादा थी पर काम तो करना ही था। हीले बहाने ढूंढना उसे पसंद नहीं था। अम्मा खाने की ट्रे उठा लाईं। ट्रे में रखी चावलों की प्लेट, साथ रायता और पानी का गिलास उन्होंने फजर के सामने रखा। फजर ने एक नज़र खाने को देखा तो भूख जाग उठी। सुइयों का डब्बा साइड पर खसकाते उसने पहले खाने का सोचा। अम्मा कुछ फासले पर रखी कुर्सियों में से एक पर बैठ गईं। फजर खामोशी से खाना खाने लगी। ऐनक नीचे होती तो वो छोटी उंगली भवों के दरमियान ऐनक पर रखती और उसे ऊपर खसका देती। उसका यह अंदाज नॉर्मल था। हर चश्मिश को ये आदत होती है, बार बार ऐनक ऊपर करना। वो रग़बत से खा रही थी। जब तक मेराजुद्दीन जिंदा था, जब तक अरसल उसकी ज़िंदगी में था, वो खाने पीने बल्कि हर काम में नखरे दिखाती थी। पर दोनों के चले जाने के बाद वो चुप हो गई थी। उसने जो काम किया था और उस पर अम्मा का जो रिएक्शन था, उसके बाद से फजर ने अम्मा से किसी भी किस्म की शिकायत करना छोड़ दी थी। आज अम्मा बड़े दिनों बाद उसे गौर से देख रही थीं और आज उन्हें एहसास हुआ था कि फजर ने उनसे नज़रें मिलाना छोड़ दिया था। वो बात तो करती थी पर अम्मा की तरफ नहीं देखती थी। अम्मा ने उसे इन गुज़रे महीनों में हंसते नहीं देखा था। पहले तो ज़रा से सर दर्द होने पर वो अम्मा को बार बार तंग करती थी, पर पहली बार ऐसा हुआ था। फजर ने अपने सारे दुख दर्द खुद तक रख लिए थे, अपने अंदर समेट लिए थे। जिस शख्स को उसने हमदर्द बनाया था वो ऐसा ज़ख्म दे गया था कि पूरी ज़िंदगी
اب وہ کسی مرد پر بھروسہ نہ کر پاتی۔ وہ خاموشی سے چاولوں کے چمچ منہ میں ڈالتی گئی اور اماں اسے اتنی ہی خاموشی سے دیکھے گئی۔ پرانے محلے کے اس چھوٹے سے مکان میں رہنے کے باوجود اس کی ساری عادتیں شاہانہ تھیں۔ آج انہوں نے پہلی بار سوچا کہ ماضی کی سبھی بھول بھلیوں میں، سبھی جھمیلوں میں، وفا اور بے وفائی کے قصوں میں آخر فجر کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ وہ ان کے گھر پیدا ہوئی تھی، یہ کہ وہ معراج الدین کی بیٹی تھی، یا پھر یہ کہ اسے اپنی پہچان بنانی تھی، وہ اپنے لیے پیدا ہوئی تھی۔ آدھی پلیٹ کھانے کے بعد اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ٹرے سائڈ پر کھسکا دی۔ اماں کی نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، پر سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اماں سے اسے اتنی شکایتیں تھیں کہ اگر کرنے بیٹھ جاتی تو آنسوؤں کے سمندر میں اماں کو ساتھ لے ڈوبتی، پر ایک چپ کبھی کبھی شکایتوں سے بہتر ہوتی ہے، اور فجر نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا۔ اماں اسے دیکھے گئی، وہ منار کے مشابہ تھی، بس اس کے بال منار جیسے سنہری نہیں تھے، نہ اس کی آنکھوں کا رنگ سنہری تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ کیسا تھا؟ اماں کو یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آیا۔ ان کے چہرے پر بے قراری سی ابھری۔ کاش وہ ایک بار نظریں اٹھا کر دیکھے تاکہ اماں اس کی آنکھیں دیکھ پائے، پر وہ ڈھیٹ تھی، مجال ہے جو گردن اٹھائی ہو۔ وہ منار کے جیسی ہوتی ہوئے بھی اپنی جیسی تھی، اپنے نام کی ایک تھی۔ وہ فجر معراج تھی جو اپنی پہچان کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا اگر اس پر کسی بلقیس کے بیٹے کا حق تھا؟ اس نے یہ حق نہیں مانگا تھا۔ انہی سوچوں میں غرق اماں اٹھ کھڑی ہوئیں، اس کے قریب سے ٹرے اٹھائی اور باورچی خانے میں جا کر اسی کے آدھے بچائے ہوئے چاول کھانے لگیں۔ منہ میں نوالے ڈالتے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پتہ نہیں فجر کا کون سا دیدار آخری ہو جائے۔ سینے میں تکلیف اٹھی اور بوڑھی آنکھوں کی بینائی جو پہلے ہی کم ہو چکی تھی، وہ رونے سے مزید متاثر ہوتی تھی۔ برآمدے میں بیٹھی سوئی میں دھاگا پروتی فجر کے ہاتھوں میں لرزش واضح تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کاش اماں اسے ایک بار سینے سے لگا لے تو ساری تکلیفیں دم توڑ جائیں۔ وہ جانتی تھی اماں رو رہی تھیں، پر فجر کو زخموں پر مرہم رکھنے نہیں آتے تھے، نہ اپنے زخموں پر نہ اپنوں کے زخموں پر۔ جلتی پر تیل کا کام وہ کر سکتی تھی، پر مروت اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، تعلق توڑ لینا، اپنے خول میں سمٹ جانا ان کے لیے کبھی مشکل نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ تعلق بنانا ایسے لوگوں کا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے فجر نے اب تک تعلق توڑے ہی تھے، اپنا تو اس نے کچھ نہیں بنایا تھا، بلکہ جہاں کوشش کی تھی وہاں سے صرف ذلت مقدر ٹھہری، تو پھر کوئی نرم دل شہزادی بننے سے بہتر تھا ملکہ ملون بنا جائے، تباہ ہوتے ہوتے تباہی لائی جائے، اور یہ کام فجر کے پسندیدہ کاموں میں سے ایک تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، جلد یا بدیر یہ گزرتا ہے۔ کچھ پل خوشی لاتے ہیں تو کچھ غم، لیکن انسان کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہیں۔ حقیقی خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ جب انسان کا اندر اداس ہوتا ہے تو باہر ہی کوئی رونق متاثر نہیں کر پاتی۔ اپنی اصلیت کو قبول کرنے کے بعد ولیم کو اپنے اندر سکون محسوس ہوا۔ وہ بچپن سے اپنی ماں سے بھاگ رہا تھا، اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، پر اب اس نے یہ قبول کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ افق اورنگزیب اس کی ماں تھی۔ آج کل اس کی زندگی بڑی آسان ہو گئی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا۔ 2 بار عیسیٰ صاحب سے مل آیا تھا۔ ان سے مل کر عجیب سا سکون ملتا تھا۔ وہ اسے اس کے بچپن کی یادیں کہانیوں کی صورت سناتے تھے، وہ اس سے افق کی باتیں کرتے تھے۔ ابھی اس نے مذہب کو لے کر کچھ نہیں سوچا تھا، ابھی وہ اپنی تلاش میں تھا اور اس کے نزدیک مذہب کے لیے پوری عمر پڑی تھی۔ کیا واقعی؟ چلیے ولیم کی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا چل رہا تھا۔ جوزف پیلس میں بنائے گئے اپنے اسٹوڈیو روم میں وہ ڈھیروں مشینوں کے بیچ بیٹھا پوری توجہ سے اپنی میوزک ویڈیو پر کام کر رہا تھا۔ اس کے ایک کلپ پر کئی کمپنیاں رابطے کر چکی تھیں، پر وہ یہ ویڈیو بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ مسٹر جوزف ایڈمرا آئے ہوئے تھے،
جبکہ جارج شوٹنگ ختم کر کے ہی لوٹتا۔ اس وقت وہ پوری توجہ سے اپنا کام کر رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی اور نسا کا چہرہ ادھ کھلے دروازے سے نظر آیا۔ ولیم، تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے گردن لمبی کیے پوچھا۔ ڈانس کر رہا ہوں، تم بھی کرو گی؟ چوئنگم چباتے وہ لاپرواہی سے بولا۔ نسا کے چہرے پر خفگی ابھری۔ کبھی تو سیدھا جواب دیا کرو۔ دروازہ پورا کھول کر وہ اندر داخل ہوئی۔ تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، کبھی تو ان کا استعمال کیا کرو۔ زبان کے جوہر دکھلاتا وہ پھر سے اسی انداز میں بولا، البتہ اسکرین سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ بزنس کی پڑھائی کرنے کے بعد تم کیا ان مشینوں سے سر کھپاتے رہتے ہو؟ گریجویشن کر کے تم نے کون سا جھنڈے گاڑ لیے ہیں؟ نسا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر تعصب سے گردن ہلائی۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ویل، نینی پوچھ رہی ہیں تم انہیں چرچ لے جاؤ گے؟ اس بار اس کے ہاتھ رکے۔ نظریں اٹھا کر نسا کو دیکھا جو میز کے دوسری جانب کھڑی اس کی بمبوٹری ڈیوائس لیے اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ چرچ؟ ولیم کی پیشانی پر کئی لکیریں ابھریں۔ ہاں۔ جب اسے ڈیوائس کی کچھ سمجھ نہ آئی تو واپس رکھ دی۔ کھلی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ اس کی چیزوں سے بیزار نظر آتی تھی۔ ڈیڈ کہاں ہیں؟ اگلا سوال داغا گیا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گئے ہیں۔ ولیم کو دیکھتے اس نے اطلاع دی۔ آج باہر کافی روشنی تھی، دن نکھرا نکھرا تھا۔ تو ان کے ساتھ چلی جاتی؟ وہ بھی بیزار ہوا۔ تم لے جاؤ، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ نسا کو اس کے رویے پر حیرت ہوئی۔ کچھ نہیں، بس چرچ جانے کا دل نہیں ہے، عام سے لہجے میں کہتا وہ نسا کو حیرت میں ڈال گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ پہلے تو بھاگ بھاگ کر جاتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ نسا نے اس کی جانب جھکتے اس کی پیشانی کو چھوا۔ ارے یار ٹھیک ہوں میں، پیچھے ہٹو۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نسا کو جواب دینے سے بہتر تھا وہ نینی کو چرچ لے جاتا۔ کچھ دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ پینٹ کی جیب میں رکھا فون بجنے لگا تو نکال کر دیکھا۔ جارج کا نمبر دیکھتے ہی اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو ڈیفالٹ پیس، جارج کی آواز ابھری۔ سن رہا ہوں، بولو۔ دو سیڑھیاں پھلانگتے وہ لاپرواہی سے بولا۔ ہوگا جارج کسی اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کا ڈائریکٹر، گھر میں اس کی عزت بس یہی تھی۔ تمہاری نئی ریکارڈنگ کا کلپ دیکھا ہے، ایکچولی ہماری ٹیم ناٹ فار سیل۔ ولیم نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جارج تو لمحے بھر کے لیے ساکت ہوا۔ ہاں پر تم ہمیں تو دے سکتے ہو نا؟ ناٹ فار سیل کا مطلب جانتے ہو نا؟ لیکن ولیم ہم تو فیملی، اسٹار لائٹ اسٹوڈیو، فیملی کو بیچ میں لا کر بزنس کب سے کرنے لگ گیا؟ وہ تمسخرانہ کہتے جارج کو ہونٹ بھینچنے پر مجبور کر گیا۔ ایک بار پھر سے اس کی وجہ سے جارج کو مسٹر جوزف کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ولیم، پروڈکشن ہاؤس تمہیں ایک اچھی قیمت دے گا۔ اس نے آرام سکون سے سمجھانا چاہا، پر وہ ولیم ہی کیا جو سمجھ جائے۔ سبھی پروڈکشن ہاؤس اچھی قیمت دے رہے ہیں، یہاں تک کہ نیل اپنے کیفے میں بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے یہ ریکارڈنگ منہ مانگی قیمت پر لینا چاہتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے پیسہ صرف تمہارے پروڈکشن ہاؤس کے پاس ہے؟ جارج کا مذاق اڑاتے اس نے خباثت سے قہقہا لگایا۔ کھلی پینٹ اور ٹی شرٹ پہنے وہ رف سے حلیے میں گھوم رہا تھا۔ او ولیم، اس نے ضبط سے پکارا۔ او جارج، ولیم نے منہ بگاڑ کر نقل اتاری۔ گو ٹو ہیل، اس نے سلگ کر فون بند کر دیا۔ ولیم کے لب سیٹی کے انداز میں سکڑے۔ موبائل پینٹ کی جیب میں ڈالتے اب وہ سیٹی بجاتا نیچے اتر رہا تھا۔ دوسروں کا پارا ہائے کرنا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ اب کس کارنامے پر سیٹی بجا رہے ہو؟ آخری سیڑھی پر قدم دھرتے ہی نینی کی آواز سنائی دی۔ سیاہ رنگ کے بلاؤز اور اسکرٹ میں بالوں پر اسکارف لپیٹے وہ ہاتھ میں پکڑی چھڑی کے سہارے کھڑی تھیں۔ کوئی ایک ہو تو بتاؤں؟ وہ مسکراتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ اپنے باپ کو تنگ مت کرنا۔ وہ اب خارجی دروازے کی جانب قدم بڑھا چکے تھے۔ ولیم کے ساتھ چلتی نینی نے تاکید کی۔ اور باپ جو روز بیٹھے بٹھائے مجھے تنگ کرتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ کتھئی آنکھیں برہم نظر آتی تھیں۔
ان کا بازو تھامے وہ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، وہ باپ ہے ولیم، تو کیا سر پر بٹھا لوں؟ وہ بگڑ کر بولا۔ بٹھا لوگے تو کیا ہو جائے گا؟ نینی نے الٹا سوال کیا۔ ان کی آوازیں پورے جوزف پیلس میں گونج رہی تھیں۔ ولیم جوزف کسی کو سر پر بٹھانے کا روادار نہیں ہے۔ وہ کسی نہیں، باپ ہے تمہارا۔ نینی کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ باپ کو تو بالکل نہیں بٹھا سکتا، سر پر چڑھ کر ناچنے لگ گیا تو؟ اس بار لہجے میں شرارت تھی۔ ناچ تو تم رہے ہو، تمہاری قسمت اچھی ہے جو جوزف تمہیں برداشت کر رہا ہے۔ کس نے کہا تھا میرے جیسی اولاد پیدا کرنے کو؟ لکڑی کا دیو قامت دروازہ کھولتے اس نے الٹا سوال کیا۔ اپنی زبان کو لگام دو، کسی دن جوزف نے سن لیا تو حلق سے کھینچ لے گا۔ نینی بھی کم نہیں تھی۔ ولیم نے دونوں ہاتھ کمر پر ٹکا کر خفگی سے انہیں دیکھا۔ حلق سے کیا کچھ کھینچنا ہے میرے؟ چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، فادر انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کی خفگی کو کسی خاطر میں نہ لاتے نینی نے کہا تو ولیم انہیں لے کر گاڑی کی جانب بڑھا۔ کچھ دیر بعد وہ چرچ کی جانب رواں تھے۔ ویسے تم آج کل بدلے بدلے سے لگ رہے ہو، طبیعت ٹھیک ہے؟ نینی کے اچانک سوال نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ بدلا بدلا ہوں مطلب؟ خوش ہو، یوں جیسے کسی کی تلاش ہو، یوں جیسے کچھ مل گیا ہو۔ نینی تجربہ کار خاتون تھیں، سمجھ گئی تھیں ولیم پہلے سے مختلف لگ رہا تھا۔ ہاں بس اپنی پہچان مکمل کر رہا ہوں، اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے تھے۔ کچھ دیر پہلے والی شوخی شرارت غائب تھی۔ کون سی پہچان؟ نینی کا دل بے وجہ ہی دھڑک اٹھا۔ وہی جو جوزف پیلس نے مجھ سے چھین لی۔ نینی کے سیاہ چہرے پر بے یقینی سی ابھری، آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ صاف صاف بات کرو ولیم، انہوں نے اپنے دل پر قابو پاتے کہا۔ گاڑی چلاتا ولیم ناک کی سیدھ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو آپ بتائیں نینی، جوزف پیلس نے کون سی پہچان چھینی ہے میری؟ مذہب کی؟ نینی کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس بار ان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا واقعی وہ جان گیا تھا؟ وہ پھیکی پڑتی رنگت سے اسے دیکھے گئیں۔ آپ جانتی تھیں نا، آپ شروع سے جانتی تھیں۔ آپ جانتی تھیں کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں۔ میری ماں نے 5 سال میری پرورش ایک مسلمان کے طور پر کی تھی۔ کرب زدہ آنکھیں اور بے یقینی کے تاثرات چہرے پر سجائے وہ پھیکی سی مسکراہٹ لیے بولا، ولیم؟ نینی نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتا تھا؟ کب سے؟ وہ تو کئی دنوں سے ہنس بول رہا تھا، پہلے جیسا برتاؤ کر رہا تھا، پر کیا اس کا یہ برتاؤ ایک ناٹک تھا؟ بھول گئے تم کہ درد کبھی ختم نہیں ہوتا؟ ہاں، انسان ہنسنے کی وجوہات ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تم بھی آ گئے نا اس کے جھانسے میں۔ ہاں، وہ اچھی اداکاری کر رہا تھا۔ درد کو دل میں دبائے وہ بظاہر ٹھیک نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، پر حقیقت تو یہی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ پہچان کا سفر بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسے جوزف پیلس کے عنکبوت نے جن تاروں میں الجھا دیا تھا ان سے باہر نکلنا آسان نہیں تھا۔ تمہیں یہ سب؟ الفاظ نینی کے لبوں میں دم توڑ گئے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ وہ چرچ پہنچ چکے تھے۔ وہ جبڑے بھینچے بیٹھا رہا۔ سامنے نظر آتے چرچ کا مینار اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ تم آؤ گے نہیں؟ نینی کا دل ڈر رہا تھا۔ کیا وہ پلٹ گیا تھا یا اس کا دل پلٹ گیا تھا؟ میرا دل نہیں کرتا نینی، یہ چرچ اب مجھے اپنی جانب نہیں کھینچتا۔ سکون سے کہتے وہ نینی کا سارا سکون برباد کر گیا۔ وہ دروازہ کھول کر چھڑی تھامتے باہر نکل آئیں۔ اچھی بھلی چلنے والی نینی کو اس پر لگ رہا تھا کہ وہ گر جائیں گی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ چرچ کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ قدموں میں لرزش تھی۔ ولیم کی باتیں کسی ہتھوڑے کی مانند سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ کیا وہ وقت آ گیا تھا؟ وہ وقت جو اپنے گناہوں سے ملنے کا ہوتا ہے؟ کیا وہ ان کا سامنا کر پائیں گی؟ انہیں لگ رہا تھا وہ ڈھہ جائیں گی۔
گاڑی میں بیٹھے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ولیم نے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ اس کے ذہن میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ 2 کشتیوں کا مسافر رہ نہیں سکتا تھا اور کسی ایک کو چننا تباہی لانے جیسا تھا۔ اسے جس بات کا دکھ تھا وہ یہ تھی کہ آخر اس سے اس کی پہچان کیوں چھینی گئی۔ وہ ولیم ولی تھا۔ باپ کے خانے میں جوزف پیٹرسن ہی لکھا تھا، پھر ولی نام کو اس سے کیوں چھین لیا گیا؟ جتنا سوچتا تھا دماغ اتنا ہی الجھ جاتا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا سب تہس نہس کر دے، پر پھر اپنوں کے چہرے سامنے آ جاتے تھے اور وہ خود پر ضبط کر لیتا۔ پر آخر کب تک؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بتائیں، یہ بم کب پھٹے گا؟ فرانس میں آج رئیس اور عروزہ کا آخری دن تھا۔ وہ آج شام کی فلائٹ سے واپس پاکستان جا رہے تھے، لیکن جانے سے پہلے آج کا دن رئیس نے شکار کے نام کیا تھا۔ اگر شکار کی بات کی جائے تو شکار فرانس میں عام سرگرمی نہیں ہے اور یہ ہر جگہ نہیں کیا جا سکتا۔ شکار کے کھیل کے کچھ اصول تھے اور جانوروں کے شکار کے لیے لائسنس ہونا ضروری تھا۔ پہلے شکاری امتحان کلیئر کرنا پڑتا تھا، مکمل ٹریننگ لینی پڑتی تھی، پرمٹ ہونا لازمی تھا اور آخر میں یہاں کے کلب FDC کا ممبر ہونا ضروری تھا۔ شکار دن کے وقت میں ہی کیا جا سکتا تھا اور شکار کی مخصوص جگہیں تھیں۔ اس وقت بھی وہ اور عروزہ شکاروں کی ایک ٹیم کے ساتھ اپنے اپنے گھوڑے پر سوار تھے۔ شکاری جانور ان کے ساتھ تھے، سب کے ہاتھوں میں رائفل تھیں۔ زیادہ تر شکاری گورے تھے سوائے ان دونوں کے۔ شکار کے لیے بنائے گئے وائلڈ لائف ریزرو میں جو بڑے میدان اور جنگل جیسا دکھتا تھا، ان کے گھوڑے ٹپ ٹپ کی آواز کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ بزنس مین ہونے کے علاوہ ایک دوسرا کام جو رئیس کو پسند تھا وہ شکار تھا۔ وہ ایک اچھا شکاری تھا اور پچھلے 8 سالوں میں وہ ہر سال 6 مہینے میں شکار کے لیے ضرور نکلتا تھا۔ ویسے تو اسے شکاری جانوروں کے ساتھ شکار کرنا پسند نہیں تھا، لیکن یہاں کے اصول یہی تھے۔ جیسے ہی کوئی ہرن نظر آتا، شکاری کتے آگے بڑھ کر اسے گھیر لیتے اور پھر شکاری ایک فاصلے سے اپنی بندوق سے مطلوبہ شکار کو مار گراتے۔ آپ خود شکاری ہو تو بھلا شکاری کتوں کے ساتھ کی کیا ضرورت؟ لیکن ان کے پاس یہی آپشن تھا۔ تمام شکاری مخصوص نیلے رنگ کے یونیفارم میں تھے، بھاری بوٹوں کے ساتھ گھوڑوں پر بیٹھے آگے بڑھ رہے تھے۔ سر پر شکاری ہیلمٹ تھے۔ درختوں کے بیچوں بیچ بنی لمبی راستوں سے گزرتے ہوئے اچانک شکاری کتے ہرن کو دیکھتے اس کی جانب بھاگے اور رئیس نے اپنا گھوڑا سب سے پہلے بھگایا۔ اس کے اندر کا شکاری اسے شکاری کتوں کے ہرن کو گھیرنے سے پہلے اسے شکار کرنے پر اکسا رہا تھا۔ کھلے میدان میں ہرن قلانچیاں بھرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ رئیس نے اپنا گھوڑا دوڑایا، تیز ہوا اس کے چہرے پر لگتی پیچھے جانے لگی اور اس کے گھوڑے کی ٹانگیں زمین پر دھڑکنے لگیں۔ وہ میدان کے کنارے رک گیا، بندوق اٹھا کر سیدھی کی۔ ہرن شکاری کتوں کی پہنچ سے بہت دور تھا، پر کتے اسے چاروں جانب سے گھیرنے کی کوشش میں تھے۔ 1 منٹ گزر گیا۔ عروزہ اپنا گھوڑا دوڑاتی اس تک پہنچ چکی تھی۔ ایک آنکھ بند کیے دوسری بندوق کے لینس پہ ٹکائے رئیس نے گولی چلائی جو سیدھا اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے ہرن کو لگی اور وہ مچل کر گرا۔ باس، مراد بار بار فون کر رہا ہے، شاید ضروری بات ہے۔ عروزہ نے جب دیکھ لیا کہ وہ ہرن شکار ہو چکا تھا تب اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ مراد عالم رئیس سے فوراً بات کرنا چاہتا تھا۔ اسے کہو صبر رکھے، آج ہم واپس آ رہے ہیں۔ بندوق واپس کندھے پر ٹانگتے اس نے قدرے سکون سے کہا، لیکن عروزہ پریشان تھی۔ رئیس گروپ میں ایک آفت آ گئی تھی۔ صبح ہی سے میڈیا نت نئی خبریں چھاپ رہا تھا۔ رئیس ٹیکسٹائل سے اس بار ایک بار پھر سے حملوں کے زیر اثر تھی۔ رئیس ٹیکسٹائل کئی نجی برانڈز کو کپڑا فراہم کرتا تھا اور اس بار ایسے ہی برانڈز نے رئیس پر کیس کیا تھا کیونکہ کپڑے کی کوالٹی معاہدے کے مطابق نہیں بھیجی گئی تھی۔ کپڑا انتہائی سستی کوالٹی کا تھا۔ آج صبح سے ہی نجی برانڈز نے رئیس ہیڈ آفس کے باہر ہڑتال کر رکھی تھی۔ میڈیا دھڑا دھڑ خبریں چھاپ رہا تھا۔ ویسے تو مراد سنبھال رہا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا رئیس سے ایک بار بات ہو جائے کیونکہ صورتحال بگڑ رہی تھی۔ لوگوں کو دھوکے دے کر حرام اکٹھا کر کے ہی رئیس گروپ آج یہاں پہنچا ہے۔ اونچی دکان، پھیکا پکوان۔ میڈیا پر عجیب و غریب بیان آ رہے تھے۔
یوں لگ رہا تھا جیسے سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہو۔ جب تک وہ فیلڈ سے باہر نکلے عروضہ اسے پوری کہانی سنا چکی تھی۔ رئیس کے چہرے پر ایک بھی شکن نہیں ابھری۔ اپنی زندگی کے 39 سالوں میں اس نے ایسے بہت سے حادثے دیکھے تھے۔ بزنس میں یہ سب ہوتا رہتا تھا۔ کوالٹی ایشورنس مینیجر کی اپروول کے بعد ہی کپڑا سپلائی ہوتا ہے، تو ہمارے کیو اے نے کیا بیان دیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹپ ٹپ کی آواز سے دونوں کے گھوڑے ایک ساتھ چلتے واپس آ رہے تھے۔ جاذب لغاری نے اب تک کوئی بیان نہیں دیا ہے۔ وہ مراد کی حراست میں ہے۔ اس کا کہنا ہے یہ غلطی سے ہوا ہے۔ عروضہ نے پریشانی سے جواب دیا۔ وہ آج کی ویڈیوز دیکھ چکی تھی۔ رئیس ہیڈ آفس کے باہر ہجوم اکٹھا تھا۔ جانے کون کون سے پرانے کیس نکالے جا رہے تھے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے غلطی سے ہوا، پھر مان لینا چاہیے۔ کس قدر اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن باس، عروضہ نے کچھ کہنا چاہا۔ مسٹر جاذب سے بات کرواؤ میری۔ اس نے عروضہ کی بات اچک لی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تھے۔ جاذب لغاری 35 سالہ مرد تھا جو اپنے کام میں ماہر تھا۔ اس سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی تھی؟ ہیڈ آفس کے خفیہ کمرے میں اسے رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ اس کی ایک غلطی کی وجہ سے رئیس گروپ کی حرمت پر سوال اٹھے تھے۔ اتنی بدنامی ہوئی تھی۔ رئیس صاحب، میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا۔ میری وائف ایمرجنسی میں تھیں۔ میں نے لوکل مارکیٹ میں سپلائی ہونے والا کپڑا سمجھ کر اپروول دے دیا۔ جاذب کے چہرے سے وحشت پھوٹ رہی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں ابلی ہوئی تھیں۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ رئیس نے ایک نظر اس کے قریب کھڑے مراد کو دیکھا۔ نظریں سوالیہ تھیں۔ آیا اس کی وائف واقعی اسپتال میں تھی؟ مراد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھا تھا۔ رئیس کے عقب میں عروضہ کھڑی تھی۔ وہ اب کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ جاذب کے چہرے کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ دل کی دھڑکن کبھی رک رہی تھی تو کبھی پسلیاں توڑ کر دل باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ اس برانڈ کا نام کیا ہے؟ لباس کلیکشن، مراد نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اپنا بیان دو اور اس برانڈ سے معافی مانگ لو۔ ہائی کوالٹی کا کپڑا دوبارہ سپلائی کیا جائے اور جو بھی ہرجانہ ہے ادا کر دو۔ اس کی بات سنتے ہی مراد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ رئیس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جانتے ہو کتنی بدنامی ہوگی، کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ مراد نے سر تھام لیا۔ اگر غلطی رئیس کے ملازم سے ہوئی ہے تو بھرپائی رئیس کو ہی کرنی ہوگی۔ صبح تک اس کیس کو بند کرو، مراد کو حکم دیا گیا۔ جاذب لغاری، تم آزاد ہو، لیکن دھیان رہے رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ اس کی آنکھوں کا سرد پن ایسا تھا کہ جاذب کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، پر اس کی جان بخش دی گئی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑے شکریہ ادا کر رہا تھا۔ رئیس نے بنا کچھ کہے ہاتھ بڑھا کر اسکرین بند کر دی، جبکہ روبوٹ جیسی عروضہ کے چہرے پر تفکر کی گہری لکیریں تھیں۔ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ شکر ہے تم نے شکل تو دکھائی۔ فجر آج یونیورسٹی آئی تھی۔ صفدر کو اسے دیکھ سکھ کا سانس آیا، جبکہ اس کے باقی کلاس فیلوز تقریباً غائب تھے۔ سب کے پروجیکٹ مکمل تھے۔ انتظار تھا تو صرف ایونٹ کا، تاکہ سب آزاد ہو سکیں۔ تم تو شکل دکھانے لائق نہیں ہو، پھر بھی آ جاتے ہو، فجر نے قہر بھری نظروں سے صفدر کو دیکھتے کہا۔ سفید ٹراؤزرز پر زرد رنگ کی لمبی قمیض پہنے وہ ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ سر سے بار بار پھسل رہا تھا۔ بال پونی ٹیل میں قید تھے اور چشمے سے جھانکتی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ یہ تو شکر تھا اینک کے شیشوں نے یہ شعلے روک رکھے تھے، ورنہ صفدر جل کر بھسم ہو جاتا۔ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ وہ الجھا ہوا تھا۔ فجر کا رویہ گاؤن والے حادثے کے بعد مزید بدل گیا تھا۔ اس کی باتیں احساس دلاتی تھیں جیسے سارا قصور صفدر کا ہو۔ یہ تو تم بتاؤ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ سنگی بینچ پر بیٹھے وہ دونوں اپنے الگ ہی مسئلوں میں الجھے تھے۔ آج موسم اچھا تھا۔ صبح سے ہی ابر آلود اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔
اسی لیے فجر کلاس روم کے اے سی کے بجائے باہر گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ ابھی تو اسے میڈم رشنا سے بھی ملنا تھا، پر اس سے پہلے صفدر سے بہت کچھ کلیئر کرنا تھا۔ مجھے فی الوقت ایسا کوئی گناہ یاد نہیں آ رہا جس کی تم مجھے سزائے موت سناؤ، وہ خفگی سے بولا۔ اتنے دن ہو گئے تھے ادھر ادھر گھومتے، نہ کرنے کو کام تھا اور نہ لڑنے کو فجر میسر تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کا پریشر الگ۔ موت اوور ریٹڈ سی سزا ہے، میں تمہیں موت کیوں دوں گی؟ تمہارا جرم زیادہ بڑا ہے، وہ اسی اطمینان سے بولی۔ سینے پر بازو جمائے اس کی نظریں صفدر کے چہرے پر جمی تھی۔ یونیورسٹی کی مینجمنٹ ابھی تک اس کے مجرم کو نہیں پکڑ پائی تھی۔ افسوس کہ یہ کام بھی اسے ہی کرنا تھا۔ میری ماں، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سادہ شلوار قمیض میں وہ آج الگ دکھ رہا تھا، پریشان اور بے حال۔ تم نے زرقا کو ہماری الماری کی چابی کیوں دی؟ فجر سیدھا ہوتے سینے سے بازو ہٹاتے کہنے لگی۔ گردن اٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں صفدر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کے چہرے کی رنگت بدلی۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ اب تم بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ غصے سے چلایا۔ چلاؤ مت، تمہارے چلانے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ وہ اپنی جان میں لوٹی۔ زرقا کہاں سے آ گئی اس سب میں؟ زرقا ان کی جونیئر تھی اور صفدر کی آج کل اس سے بات چیت چل رہی تھی، بلکہ صفدر کو اس پر کرش تھا۔ تم اسے گاڑیوں میں لیے گھومتے ہو، میں نہیں، پر افسوس کہ وہ لڑکی تمہیں اچھا خاصا چونا لگا گئی ہے۔ استہزائیہ کہتی وہ پھر سے سنگی بینچ سے ٹیک لگانے لگی۔ صفدر کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا فجر اس کے چوری چھپے چلنے والے افیئر سے واقف تھی، لیکن اسے پتہ کیسے چلا تھا؟ اس کے لیے ہمیں پیچھے کی جانب بھاگنا ہوگا۔ پچھلی رات وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ مینجمنٹ اب تک کوئی حل نکال نہیں پائی تھی تو اسے اپنا مجرم خود ڈھونڈنا تھا۔ ایونٹ آگے کروا کر جو بدلہ وہ لے چکی تھی وہ کافی نہیں تھا۔ وہ ان چہروں کو اپنے سامنے شرمندہ دیکھنا چاہتی تھی جنہوں نے اس کے خواب کو توڑا تھا۔ بالوں کو اچھے سے فولڈ کیے اس نے اپنی الماری کو اسٹکی نوٹ سے بھر رکھا تھا۔ ان سب اسٹوڈنٹس کے نام لکھ رکھے تھے جن پر اسے شک تھا۔ لیپ ٹاپ کے ایک ٹیب میں اسٹوڈنٹس کی لسٹ اوپن تھی تو دوسرے میں کلاس کا پورا گروپ تھا۔ وہ صفدر کے دوستوں کو بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر اسٹوڈنٹس کی تصویریں دیکھ رہی تھی اور تب اس کی نظر ایک تصویر پر پڑی اور وہ رک گئی۔ آنکھیں چھوٹی کیے غور سے دیکھا اور پھر صفدر کی پروفائل اوپن کی۔ اس کے برتھ ڈے پر جو لوگ موجود تھے ان میں وہ لڑکی زرقا بھی تھی جو 1 سال جونیئر تھی، اور وہ فجر کی کلاس ٹاپر فروا کی بہن تھی۔ یہ شاکنگ تھا۔ پھر اس نے سیکیورٹی ہیڈ کی ڈیٹیلز نکالیں۔ سہیل اصغر ڈیجیٹل سیکیورٹی کا ہیڈ تھا۔ اس نے زرقا کی پروفائل ڈھونڈ کر نکالی تو توقع کے عین مطابق اسے اپنی مطلوبہ تصویر مل گئی۔ یہ سوشل میڈیا! آج کل کسی کی بھی پہچان نکالنا مشکل نہیں تھا۔ زرقا، فروا اور سہیل اصغر ایک تصویر میں صاف نظر آئے تھے۔ وہ دونوں بہنیں تھیں، یہ بات کم لوگ ہی جانتے ہوں گے، اور وہ دونوں سیکیورٹی ہیڈ کی بیٹیاں تھیں، یہ بات شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ بالوں میں پینسل پھنسائے وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ دماغ ایک پل کے لیے گھوم گیا تھا۔ فروا ایسا کیوں کرے گی؟ وہ ٹاپر تھی، وہ ذہین تھی، پرجوش اور اپنے کام کو لے کر پیشنیٹ۔ وہ سب کی فیوریٹ تھی۔ وہ خوابوں کی اہمیت جانتی تھی، پھر ایک نائٹ میئرز بننے والی فجر سے وہ خار کیوں کھائے گی؟ ان دونوں میں دوستی نہیں تھی پر دشمنی بھی نہیں تھی۔ دونوں کی بات کام کے سلسلے میں ہی ہوتی تھی۔ فروا کو جہاں سب سے اوپر رہنا تھا وہیں فجر کو اپنی الگ پہچان بنانی تھی، لیکن ثبوت اس کے خلاف جا رہے تھے۔ پر کچھ تھا جو فجر کو پریشان کر رہا تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے پشت ٹکا لی، اینک اتار کر میز پر رکھ دی اور بائیں ہاتھ سے بھووں کو مسلا۔ آنکھیں بند تھیں، پر تصور کے پردے پر پچھلے 4 سال فلم کی طرح چلنے لگے۔ کچھ تھا جو آنکھوں سے اوجھل تھا، جو چھپا ہوا تھا۔ بھویں سکیڑے وہ کئی لمحے یوں ہی بیٹھی رہی۔ میز پر رکھی ٹھنڈے پانی کی بوتل اب گرم ہو چکی تھی۔ کلاس کے سبھی چہرے نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔
وہ اپنے ذہن میں خیالی اسکرینوں کو آگے پیچھے کر رہی تھی اور پھر ایک جگہ رک گئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اب وہ فروا کا اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ڈیسنٹ لڑکی تھی۔ زرقا کے مقابلے اس کا اکاؤنٹ کچرا نہیں لگ رہا تھا۔ پبلک اکاؤنٹ تھا اور ہر تصویر اس کی اپنی کامیابیوں سے جڑی تھی۔ اب وہ اس کی فالوئنگ لسٹ دیکھ رہی تھی۔ لسٹ زیادہ لمبی نہیں تھی، زیادہ تر ڈپارٹمنٹ کے ہی لوگ تھے، مختلف سوسائٹیز کے ہیڈ اور ممبرز۔ پھر ایک نام پر اسکرول کرتا اس کا انگوٹھا رک گیا، زین سبحانی۔ یہ وہ نام تھا جو فجر کو یاد تھا، اور یہ وہ لڑکا تھا جو ڈپارٹمنٹ کی انٹرپرینور سوسائٹی کا ہیڈ تھا۔ 1 سال پہلے اس نے فجر کو پروپوز کیا تھا، جس سے فجر نے سہولت سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ تب اس کی زندگی میں ارسل تھا اور وہ اس کے علاوہ کسی کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ کمبخت پھر بھی اپنا نہیں سکا۔ دل میں تکلیف تو ہوئی تھی، پر کیا موو آن کرنا فجر معراج کے لیے کبھی مشکل نہیں رہا تھا؟ وہ ارسل سے موو آن کر چکی تھی، پر کسک ابھی تک باقی تھی، کیونکہ دھوکے کی تکلیف انسان کو ساری عمر ستاتی ہے۔ زین سبحانی کے اکاؤنٹ پر جو چیز اسے نظر آئی وہ فروا سہیل کی اس کے ساتھ تصویر تھی۔ زین کی سالگرہ کی تقریب کی تصویریں تھیں جن میں فروا بھی نظر آ گئی تھی، اور مزید کچھ دیر کھپنے کے بعد جو اسے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ فروا اور زین بیسٹ فرینڈز تھے۔ اسے کیسے پتہ نہ چلا؟ فجر نے اپنا ماتھا پیٹا۔ تو کیا سمجھ آیا آپ کو؟ کیونکہ فجر کو ساری پکچر کلیئر ہو گئی تھی۔ زین سبحانی اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا، یا پھر اسے روتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، اور اس نے پورے پلان سے یہ سب کیا تھا۔ یہ مرد انکار کو اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ گردن مسلتے فجر کو واقعی افسوس ہوا۔ زین سبحانی، فروا سہیل، زرقا سہیل اور سہیل اصغر سب ملے ہوئے تھے۔ کیا واقعی؟ ایک پل کے لیے فجر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا وہ اتنی بری تھی؟ کیا لوگ اس سے خوفزدہ تھے؟ اسے نیچا دکھانے کے لیے اتنا سب کیا گیا؟ دل میں ہونک سی اٹھی۔ آخر پوری دنیا میرے خلاف کیوں ہو گئی ہے؟ میرا تو کوئی ولی یعنی سرپرست بھی نہیں ہے۔ پل بھر کو دل دکھا، دنیا سے خوف آیا، اپنا آپ اکیلا اور بے بس محسوس ہوا، پر اگلے ہی پل اس نے سیدھے ہوتے گردن اکڑا لی۔ جب تم کچھ بھی نہ ہو، زیرو ہو، پھر بھی لوگ تمہیں گرانے کی سازشیں کریں تو پھر تمہیں گردن اکڑا لینی چاہیے، کندھے فخر سے چوڑے کرتے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ شخصیت اسے ہی کہتے ہیں، اور تمہیں اپنی شخصیت خود بچانی ہے۔ اور جب ایک عورت اپنی ذات کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اٹھ کھڑی ہو جائے تو پھر تمہیں اس کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ ملکہ ملعون کو کسی ولی کی ضرورت نہیں۔ لوگ اس سے خوفزدہ تھے تو اچھا ہے، رہیں، اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، اس نے سوچ لیا تھا۔ جنگ تو پھر جنگ صحیح، بقا کی جنگ تو اس کا مقدر تھی۔ اس کا کمرہ غائب ہوا اور رات کا اندھیرا بھی۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھی صفدر کے ڈرامے دیکھ رہی تھی۔ زرقا نے فروا اور زین کے کہنے پر صفدر سے تعلقات بنائے تھے، بیچارہ بری طرح استعمال ہوا تھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ صفدر نے اس بار نظریں چراتے پوچھا۔ تم بتاؤ، پروجیکٹ خراب ہونے کے 1 دن پہلے میں تمہیں جس کیفے میں چھوڑ کر گئی تھی، میرے جانے کے بعد وہاں زرقا آئی تھی نا؟ لہجے کو سخت بنائے اس نے سوال کیا۔ صفدر نے کہنے کو لب کھولے۔ جھوٹ مت بولنا، کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے۔ اس نے ہوا میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر جا لگا۔ صفدر گہرا سانس لیتا واپس بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ اس نے سر پکڑ لیا۔ فجر جو کہہ رہی تھی اس کی تک بنتی تھی، اور اب اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی استعمال ہو گیا تھا؟ صفدر کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے خود کو پیچھے گراتے آنکھیں میچ لیں۔ تمہیں اب سچ بتانا ہوگا صفدر، تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ فجر نے گہرا سانس لیتے کہا تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ میڈم رشنا کے آفس میں بیٹھے تھے۔ فجر کو دیکھ کر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی، لیکن فجر کی باتیں سننے کے بعد وہ پریشان نظر آئیں۔ مجھے مینجمنٹ سے بات کرنی ہے۔
فجر نے آفس میں اود آنے والی خاموشی کو توڑا۔ لیکن یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میڈم رشنا جانتی تھیں کہ یہ بات کسی بدنامی سے کم نہیں ہوگی کہ ڈپارٹمنٹ کا سیکیورٹی ہیڈ کسی ایسے کام میں ملوث ہو۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ گویا ہوئیں۔ زین سبحانی ایسا کیوں کرے گا؟ ایک انکار کو وہ اپنی انا کا مسئلہ کیوں بنائے گا؟ اور اسے سال بعد ہی کیوں یاد آیا؟ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کتنی لڑکیاں اپنے ایک انکار کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دی گئیں، کیونکہ نام نہاد مردوں نے انکار کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ ہاں بس ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میڈم رشنا نے کندھے اچکائے۔ بات تو ٹھیک تھی، بنا ثبوت کے وہ آخر کر بھی کیا سکتے تھے؟ فجر نے گردن گھما کر صفدر کو دیکھا۔ اس کے کہنے پر صفدر بدک کر پیچھے ہٹا۔ مجھے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تم لاؤ گے ثبوت، وہ سکون سے کہتی صفدر کا سکون اڑا گئی۔ میں کہاں سے؟ جہاں تم اسے لے کر گئے تھے وہاں سے مل ہی جائے گا۔ گہرا سانس لیتے فجر نے اسے کشمکش میں ڈال دیا۔ لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا، یہ مشکل کام تھا۔ صفدر صاحب تھوڑے تو مردوں والے کام کریں، تمسخرانہ کہتی وہ اسے سلگا گئی۔ صفدر نے التجائیہ نظروں سے میڈم رشنا کو دیکھا۔ انصاف چاہیے تو یہ کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے بات ختم کر دی۔ صفدر کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ آخر وہ بے وقوف بنا ہی کیوں؟ خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کام کہاں تک پہنچا؟ میڈم رشنا نے اپنی توجہ فجر کی جانب مرکوز کی۔ جاری ہے، انشاءاللہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ وہ پورے عزم سے بولی تو میڈم رشنا کے تنے اعصاب بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ان کی سپروائزر تھیں۔ اگر ان کا پروجیکٹ مکمل نہ ہو پاتا تو ساری بات میڈم رشنا پر آنی تھی، اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ یہ دنیا ہے اور یہاں ہر کوئی اپنی ساکھ پر قرار رکھنا چاہتا ہے، پھر چاہے وہ فجر ہو یا میڈم رشنا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں میڈم رشنا کے آفس سے باہر نکلے تو راہداری میں زین سبحانی اپنے گروپ کے ساتھ نظر آیا۔ اس کے گروپ میں زرقا اور فروا دونوں تھیں۔ فجر نے ایک نظر ٹھہر کر صفدر کو دیکھا۔ آنکھیں صاف صاف کہہ رہی تھیں، اب آیا یقین؟ صفدر کا چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑا۔ فجر نے خود پر ضبط کرتے گہرا سانس لیا۔ اسے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ڈگری مکمل ہونے کے بعد بھی زین سبحانی جیسے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں ہی کیوں گھومتے رہتے تھے۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ صفدر ساتھ ہی تھا۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے زرقا کو دیکھ رہا تھا جو آج کل اس سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ زین کی نظر فجر پر پڑ چکی تھی۔ ہاتھ میں فٹ بال تھامے وہ سب گراؤنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بدلہ لینا تو کوئی زین سبحانی سے سیکھے، ایسی چوٹ مارتا ہے کہ سامنے والا بلبلا کر رہ جائے۔ شوخ شریر لڑکے نے فجر کو دیکھ کر ہانک لگائی۔ زین سبحانی کی نظر فجر پر پڑی۔ مسٹرڈ رنگ کے سوٹ میں چشمہ سر پر جمائے وہ صفدر کے ساتھ انہی کی جانب آ رہی تھی۔ لڑکے کی بات پر فجر کی نظر اٹھی اور اپنی جانب تکتے زین سبحانی کی نظروں سے جا ٹکرائی۔ جو زین سبحانی کی ایگو ہرٹ کرے گا، زین اسے رونے پر مجبور کر دے گا۔ فجر کو دیکھتے اس نے تمسخرانہ کہا، حالانکہ فجر کو روتا دیکھنا اس کا خواب ہی رہ گیا تھا۔ فجر نے سنا، سہا، پر کیا وہ خاموشی سے گزر جاتی؟ تمہیں پتہ ہے صفدر؟ اس نے ساتھ چلتے صفدر کو اونچی آواز میں پکارا۔ صفدر گڑبڑا گیا۔ فی الوقت چلتی سچویشن سے وہ واقف تھا اور نہیں جانتا تھا کہ فجر کچھ بولے اور پنگا ہو، پر فجر نے پنگا نہیں لیا تھا، پر ختم وہ ضرور کرتی تھی۔ اس کی آواز سن کر پہلو سے گزرتا زین رک گیا۔ کچھ مردوں کی انا اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ایک لڑکی کے انکار پر ہرٹ ہو جاتی ہے، عام سے لہجے میں کہتی وہ زین سبحانی کو مکمل طور پر سلگا گئی۔ فٹ بال پھینکتا وہ واپس مڑا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو، ہاں؟ وہ غصے سے دہاڑا، لیکن فجر نے رکنا ضروری نہیں سمجھا۔ کندھے پر بیگ لٹکائے وہ یوں ہی چلتی رہی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ زین کا پورا گروپ رک چکا تھا۔ زین لیو اٹ، فروا نے آگے بڑھ کر اسے تماشا کرنے سے روکنا چاہا، لیکن اس نے اگلے ہی جھٹکے اپنا بازو چھڑا لیا۔ تم سے بات کر رہا ہوں محترمہ۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔
تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ کر گزرے۔ کچھ مردوں کی آنا واقعی بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ صفدر کا سانس خشک ہوا جبکہ فجر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجال ہے اس کے قدم رکے ہوں۔ فجر معراج! اپنے نام کی گونج پر وہ رک گئی۔ صفدر بھی رک گیا۔ فجر ان کے منہ مت لگو۔ صفدر نے سرگوشی کی، پر پرواہ کس کو تھی؟ ملکہ ملعون کو تو تھی نہیں۔ کیا تمہیں ہے؟ کسی نے میرا نام لیا؟ اس نے پلٹ کر دیکھا اور معصومیت سے آنکھوں کو پٹپٹایا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ زین سبحانی اس کی جانب بڑھا۔ گرمی کی چھٹیوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کم ہی نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں کھلے عام بات کرنے کا زین سبحانی کو ذرا خوف محسوس نہیں ہوا۔ لمبا چوڑا زین سبحانی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ شعلے و گلتی آنکھیں ظاہر کر رہی تھیں کہ اس کی انا واقعی مجروح ہوئی تھی۔ کیا سمجھتی ہو خود کو؟ کہیں کی ملکہ ہو؟ چبڑے بھینچے وہ دبی دبی آواز میں چلایا۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سکون سے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے۔ ہاں، وہ کیا بھلا سا نام ہے میرا؟ ملکہ ملعون، بس وہی ہوں۔ مسکرا کر کہتی وہ زین سبحانی کو خاک کر گئی۔ وہ کئی پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کا ابھرنے والا قہقہا بے ساختہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے بولا، تمہیں کیا لگا تھا تمہارے لیے گھٹنوں پر آؤں گا میں؟ ہاں؟ انداز تمسخرانہ تھا۔ گھٹنوں پر آ جاتے تو قابل قبول تھا، پر تم تو منہ کے بل گر گئے، افسوس۔ اسی کے انداز میں کہتی وہ واپس پلٹی، بالوں میں چشمہ اتار کر آنکھوں پر جما لیا اور تیز تیز چلتی اس سے دور ہو گئی۔ صفدر وہیں کھڑا رہ گیا۔ سمجھ نہ آیا کیا فجر کے پیچھے جائے یا پھر زین سے بات کرے جو فجر کی بات سن کر صدمے میں چلا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر زرقا آگے بڑھ گئی۔ کہا تھا چھوڑ دو اسے، وہ ٹاکسک ہے، اس نے براہ راست صفدر سے کہا، جس کی اس دوران پہلے ہی بھویں سکڑی تھیں۔ زرقا کے لیے دل میں ایک نرم کونا تھا جو اب ختم ہوتا محسوس ہوا۔ وہ ٹاکسک نہیں بلکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتی ہے، جو کچھ لوگوں کو جوائنٹ ٹو جوائنٹ ہٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، نرگسی آدمی نے بھی آدمیوں والا کام کر دکھایا تھا۔ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ فجر کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہاں، وہ ڈائن ہی صحیح، پر کم از کم کھری تھی، ملاوٹ نہیں تھی اس میں، اور یہی بات باقیوں کو ناپسند تھی۔ پیچھے زین سبحانی کے دوست اسے بازوؤں سے پکڑتے وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایٹیٹیوڈ دیکھا اس کا؟ ذرا نہیں ٹوٹا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو؟ وہ بڑبڑا رہا تھا اور باقی اسے شانت کرنے کی کوشش میں تھے۔ ایک عورت، ایک خواب، ایک جستجو۔ ایک جستجو جو اسے روایات کی قید سے نکل کر اپنی پہچان بنانے کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک ایسی پہچان جو اس کی خواہشات، صلاحیتوں اور مقصد سے تشکیل پاتی ہو۔ آج کی عورت ایک ایسی عورت ہے جو صرف ایک نام نہیں، ایک مکمل انسان ہے۔ وہ ہر طرح کی روایات اور دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے خوابوں کا تعاقب کرنا چاہتی ہے۔ اس کی سوچ، اس کی عزت نفس، اس کا مستقبل، یہ سب اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ روایات کبھی کبھی قید بن جاتی ہیں، جو عورت کی آزاد سوچ کو قید کرتی ہیں، اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو محدود کرتی ہیں اور اس کی آزادی کو چھین لیتی ہیں۔ اس قید سے نکل کر اپنی پہچان بنانا ایک مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ آج کی عورت کو اپنے اندر کی آواز کو سننا ہوگا، اپنے خوابوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کے لیے جد و جہد کرنا ہوگا۔ اسے سماجی دباؤ سے آزاد ہو کر اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا چاہیے اور اپنے مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ عورت کی آزادی کا مطلب صرف روایات سے آزادی نہیں، بلکہ سماجی تعصب اور ہر قسم کے ظلم سے آزادی ہے۔ یہ اس کی سوچ، اس کی عزت نفس اور اس کی زندگی کا حق ہے۔ یہ سفر مشکل ہوگا، لیکن ایک عورت کی قوت ارادی اور اس کا عزم اسے اس سفر میں کامیاب بنائے گا۔ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرے گی، اپنی پہچان بنائے گی اور دنیا کو بتائے گی کہ وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ ایک طاقتور شخصیت ہے۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے
گھٹنوں کو تھوڑا اونچا کیے ان پہ لیپ ٹاپ رکھے اس کی انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتا فخر عالمگیر وقفے وقفے سے اس پر نظر ڈال لیتا اور پھر تعصب سے سر ہلا کر دوبارہ سامنے سڑک پر نظر مرکوز کر لیتا۔ ان کی گاڑی تیزی سے رنی کوٹ قلعے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ فلک کی بے شمار منتوں کے بعد بالآخر وہ اسے رنی کوٹ لے ہی جا رہا تھا۔ آخر تم کیا لکھ رہی ہو؟ سارا دن ٹائپ کرتی رہتی ہو، تمہاری انگلیوں کے ساتھ تمہارا دماغ نہیں درد کرتا؟ اسے 5 سال بڑے فخر نے کوفت سے کہا۔ پتہ نہیں فلک کو یہ لکھنے کا شوق کہاں سے لگ گیا تھا۔ ان کے تو پورے شجرہ نسب میں کوئی رائٹر نہیں تھا، پر پتہ نہیں وہ کیوں پورا پورا دن سر کھپاتی رہتی تھی۔ میں عورت کی آزادی اور اس کی پہچان پر لکھ رہی ہوں، لیپ ٹاپ سے سر اٹھاتے فلک نے نارمل لہجے میں بتایا۔ سیاہ رنگ کی لان کی شلوار قمیض پہنے جس کے گلے اور دامن پر کڑھائی شیشوں کے ساتھ کی گئی تھی، بالوں کی چٹیاں بنائی وہ سنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ سر پر سیاہ ریشمی دوپٹہ تھا اور پیروں میں سیاہ کولا پوری چپل۔ شدید گرمی کے باعث وہ بند جوتے نہیں پہن پائی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی فخر کا قہقہہ ابھرا۔ بس کر دو، تم عورتوں نے تو آزادی اور پہچان کو ڈرامہ ہی بنا لیا ہے۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ اس کے ہنسنے پر فلک نے رخ موڑ کر اپنے سے 5 سال بڑے فخر کو دیکھا، یوں جیسے اس کا دماغ پھر گیا ہو۔ کیسا ڈرامہ؟ خوبصورت آنکھوں میں خفگی ابھری۔ اسے فخر کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ چھوٹی سی ناک میں چمکتی نوز پن جو اتنی چھوٹی تھی کہ چمکنے پر ہی نظر آتی تھی، خوب جچ رہی تھی۔ آزادی اور پہچان کا، وہ کندھے اچکاتے بولا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آزادی کیوں چاہیے عورت کو؟ وہ رائٹر تھی، اسے چھوٹی چھوٹی باتیں الجھاتی تھیں جب تک کہ وہ ان کو کلیئر نہیں کر لیتی تھی۔ مردات سے آزادی، اپنی منمانی کرنے کی آزادی، کپڑوں کی آزادی، رشتوں کی آزادی، یہی تو چاہیے ایک عورت کو۔ وہ بیزار سا بولا۔ یوں بھی ان کے خاندان میں عورت کے پر کاٹ کر رکھے جاتے تھے۔ عمر کتنی ہے آپ کی؟ فلک نے بھویں سکیڑے پوچھا۔ مڑی ہوئی پلکیں اٹھ بیٹھ رہی تھیں۔ 28 سال، فخر نے نہ سمجھتے ہوئے جواب دیا۔ ایک عدد بیوی بھی ہے؟ 1 سال پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر فخر نے ہنستے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ پھر بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ عورت ذات کو نہیں جان پائے۔ وہ خفگی سے کہتی رخ پھیر گئی۔ ذہن خالی ہوا اور دل اچاٹ۔ وہ اب کھڑکی سے بھاگتے نظارے دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو تم بتاؤ ایک عورت کو کیسی آزادی چاہیے؟ وہ محظوظ سا بولا۔ جانتا تھا وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس کے سوال پر فلک نے رخ نہیں موڑا لیکن اس کی آواز صاف سنائی دی۔ ایک عورت کو سوچنے کی آزادی چاہیے۔ ہاں، سوچ سمجھ کر اپنی مرضی سے کلب جانے کی آزادی، چھوٹے کپڑے پہن کر پارٹی کرنے کی آزادی، مردوں سے مراسم بڑھانے کی آزادی۔ وہ اس کی بات کاٹتا تمسخرانہ بولا تو فلک نے رخ موڑ کر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اس کی وہ بڑی بڑی آنکھیں سالم انسان نگل جائیں۔ اوکے اوکے سوری۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ یوں بھی بھائیوں کا پسندیدہ کام بہنوں کو روسٹ کرنا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ سیلنگ رائٹر ہی کیوں نہ ہو۔ عورت کو آزادی چاہیے تاکہ وہ آؤٹ آف باکس سوچ سکے۔ اسے کلب جا کر پارٹی کرنے کی نہیں بلکہ اپنی پہچان کے سفر پر نکلنے کی آزادی چاہیے ہوتی ہے۔ اسے مردوں سے مراسم رکھنے کی آزادی نہیں چاہیے، بلکہ اسے اتنی آزادی چاہیے کہ وہ اپنے مرد کے ساتھ مشکل وقت میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہو سکے۔ اسے اتنی آزادی چاہیے کہ جب وہ اپنی پہچان بنائے، جب وہ اپنا نام بنائے، تو اس کی شادی ہو جانے پر اس سے وہ نام نہ چھینا جائے، اس کی وہ پہچان برقرار رہے۔ ایک عورت کو اتنی آزادی چاہیے کہ وہ زندگی کے 20، 25 یا 30 سال گزار کر پڑھ لکھ کر اگلے گھر جائے تو اس کی اعلیٰ تعلیم اور اس کے علم کی قدر کی جائے، نہ کہ اس سے الف بے پر لگا دیا جائے۔ ایک عورت کو اتنی آزادی چاہیے کہ اس کے مان کو سمان دیا جائے، اسے سر پر نہ بٹھایا جائے پر نظروں سے بھی نہ گرایا جائے۔ ایک عورت کو اتنی آزادی چاہیے کہ جب وہ کہے کہ وہ کسی انچاہے رشتے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے تھوڑا وقت دیا جائے
تاکہ وہ خود کو تیار کر سکے۔ ایک عورت کو اپنے عزت نفس، اپنے کردار، اپنے مان سمان کی آزادی چاہیے۔ ایک عورت کو ذہنی اور جسمانی تشدد سے آزادی چاہیے۔ ایک عورت کو عورت ہونے کے احساس کو محسوس کر کے اس پر فخر کرنے کی اجازت چاہیے۔ فلک نے رخ موڑ کر فخر کو دیکھا جو اس کی باتیں سن کر حیران رہ گیا تھا۔ فخر ویر، ایک عورت کو بس اتنی آزادی چاہیے کہ وہ اپنے عورت ہونے پر فخر محسوس کر سکے۔ ایک جذب سے کہتی وہ فخر عالمگیر کو پل بھر کے لیے قائل کر گئی تھی کہ واقعی ایک عورت کو اس کی پہچان بنانے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم واقعی رائٹر ہو۔ وہ مسکرایا، حالانکہ اس کے لکھنے پر کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ 2 سال پہلے اس نے لکھنا شروع کیا تھا، ایک ناول لکھا تھا جو قارئین میں اپنے اچھوتے موضوع کی وجہ سے مقبول ہو گیا۔ جب گھر والوں کو پتہ چلا تو اسے مزید لکھنے سے روک دیا گیا۔ تمہیں کتابیں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ کافی ہے۔ کتابیں لکھ کر کیا کرو گی؟ ابا جی نے صاف صاف منع کر دیا۔ کئی دن وہ روتی رہی پر لکھنا نہیں چھوڑا، اور جب اسے پبلشرز نے رابطہ کیا تو اس نے منع کر دیا، بلکہ ابا جی نہیں مانے۔ پھر جب یونیورسٹی کے رزلٹ آنے پر وہ ٹاپر نکلی تو اس کی خواہش پر اسے پبلشنگ کی اجازت مل گئی، اور اب اس کی پہلی کتاب مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ گھر کے مرد تو اس کی پڑھائی کے حق میں بھی نہیں تھے۔ اللہ کا دیا سب کچھ تو تھا، پڑھ لکھ کر کیا کرنا تھا؟ پر وہ فلک عالمگیر تھی جس نے سب کو راضی کر لیا تھا، اور وہ مزید کیا سننا چاہتا تھا؟ ایک عورت کو اتنی آزادی چاہیے کہ کچی عمر میں اسے کسی ایسے مرد سے نہ باندھا جائے جو کبھی اسے لینے نہ آئے، تاکہ وہ ساری عمر کی ذہنی اذیت سے بچی رہے۔ دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ اس بات پر فخر کے جبڑے بھینچ گئے۔ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس رشتے کو ختم کیا جائے، پر مجال ہے جو ابا مان جائیں۔ وہ اب سلک رہا تھا۔ ختم کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ اب کرب زدہ نگاہیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کسی اچھے لڑکے سے تمہاری شادی ہوگی، رئیس سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اسے کئی لمحے دیکھتی رہی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ رئیس کے علاوہ وہ کسی اور کو قبول نہیں کر پائے گی، پر لب واہ نہیں ہوئے۔ لفظ گلے میں ہی دم توڑ گئے۔ ساری خوشی ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ تھک ہار کر اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور سیٹ سے گردن ٹکاتے آنکھیں موند لیں۔ میرے انتظار کو عذاب مت بناؤ رئیس، چلے آؤ، چلے آؤ۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوئی جو تصور میں بھی اسے نہ سوچتا ہوگا۔